अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे सानह कारसाज की। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो 15 बरस पहले आज ही के दिन 8 बरस की जिला वतनी के बाद वतन वापस आई तो हमने देखा कि अवाम के ठाठे मारते समंदर ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। ताहम कारसाज के मकाम पर उनके इस्तकबालिया जुलूस में होने वाले बम धमाकों में 177 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 600 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए थे। ये इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या था। नाज़रीन, सानह कारसाज को 15 बरस बीत गए हैं, लेकिन दिलखराश यादें आज भी ताज़ा हैं, आज भी जिंदा हैं। और सबसे अहम बात कि इस अफसोसनाक वाक़े को, जैसे मैंने कहा कि 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अहम मामला है। जो बाइडेन अमरीकी सदर के बयान के बाद हमने देखा कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो बाइडेन के रिमार्क्स के बाद अमरीकी महकमा खारजा का बयान भी आया है। अब सवाल यह है कि अमरीकी सदर का ये बयान कितना गैर मुनासिब था और उस बयान के बाद स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी जानिब से जस्टिफिकेशन आना, इस पर भी ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सियासत में भी काफ़ी गर्मा गर्मी है, सियासत में भी काफ़ी कुछ चल रहा है और हम देख रहे हैं कि इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात से कामयाबी के बाद जो सियासी एतमाद था वो मज़ीद बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जो बात वो पिछले 6 माह से कर रहे थे, अर्ली इलेक्शन की जो बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद अब वो मुतालबा काफ़ी शिद्दत से जो है वो दोहरा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने दोबारा वही बात की कि इंतखाब का ऐलान ना किया गया तो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला पहले से ज़्यादा ताकत के साथ लॉन्ग मार्च रोकने की बातें कर रहे हैं। तो अब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो कहाँ तक जाएगी, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। इमरान खान साहब की आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद ने भी फैसला किया है कि इंतखाबात कब होंगे ये फैसला कोई और नहीं हम करेंगे। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस पर भी ज़रा प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और अहम मामला नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और अदालत की जानिब से इस पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू इम्तियाज़ गुल साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे। सबसे पहले एहतशाम साहब, सानह कारसाज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 15 बरस बीत गए हैं इस अफसोसनाक वाक़े को। ज़ाहिर है जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद वतन वापस आई 8 बरस की जिला वतनी के बाद तो आवाम का ठाठे मारता समंदर था जो इस्तकबाल कर रहा था। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या और सबसे अहम बात और सबसे अफसोसनाक बात कि 15 बरस के बाद भी लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सोनिया, मुझे याद आ रहा है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहूमा जब 88 में आई थी और लाहौर में आपने देखा था बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद फिर ये 2007 का तो हमने कराची में देखा, सीन रिपीट होता है। वहाँ पे जिस तरह दुनिया उमड़ के आई और जो जिसको कहना चाहिए जितना इंथुजियास्टिक क्राउड था वहाँ पे, बिल्कुल, तो उनको बार बार कहा गया था कि जी आप जो है ना ओपन में मत जाएं इस तरह से, और आपकी सिक्योरिटी को ख़तरा है, आप इस तरह करेंगी तो आप जान से भी जा सकती हैं। लेकिन सोनिया, उनकी किस्मत अच्छी थी। उस वक्त जो वो ट्रक था जिसके ऊपर बैठी थी वो जिसको कहते हैं फुल्ली वो था, जिसको कहते हैं फूल प्रूफ कहें या क्या कहें, बुलेट प्रूफ था, बम प्रूफ था, इसलिए उनकी वहाँ पे बचत होगी। लेकिन 150 लोगों की शहादतें हुई थी जिनके लवाकिन आज भी इंसाफ मांगते हैं, उनको नहीं मिला। अब सवाल तो ये है कि फिर चंद दिनों बाद, कुछ अर्से बाद आपने देखा 2007 में ही आपने देखा नवंबर में मोहतरमा की जो है ना शहादत पिंडी में हो जाती है। तो बात यह है कि दहशतगर्दी से हम तो आप देख लें, ये ख़ास तौर पे जब से 9/11 हुआ है तो वो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। उससे पहले भी थी, उसमें अंदरूनी फैक्टर भी बैरूनी फैक्टर भी शामिल है। और आज भी अगरचे हम देखते हैं फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने ज़बरदस्त जिसको कहते हैं कुर्बानियाँ देने के बाद जो फिगर आता है 70,000 से ज़्यादा लोगों ने शहादतें दी हैं। इसमें फ़ौज पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। 125 अरब रुपये का $1 बिलियन का में हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ। दहशत गर्दी का उफ़रियत जो है ना वो भी जिस तरीके से ख़त्म की गई वो बहुत बड़ी बात है।
9 का स्वात का ऑपरेशन तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतना शानदार था कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि कितनी कामयाबी के साथ दहशत गर्दी ख़त्म की। तो बहरहाल ये यादें आती रहेंगी, जब जब दिन आता है। और बीबी मरूमा जो है ना सबको याद आती हैं, सबके दिलों में उनके लिए बड़ा एहतराम, बड़ी मोहब्बत है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप देखा जाए, या उनके वालिद साहब थे तो या मरूमा थी, उसके बाद तो आप देख लें कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि पार्टी है। चारों सूबों की जंजीर आज एक सूबे तक जो है वो महदूद होकर रह गई है। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। इम्तियाज़ गुल साहब, ज़ाहिर है जिस तरह से एहतशाम साहब ने बात की कि गो के 15 बरस बीत गए, लेकिन जब जब ये दिन आता है वो यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। अब सवाल वही अगेन उठते हैं कि पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, लेकिन 15 बरस गुजरने के बावजूद भी कुछ अता पता नहीं चल सका कि कातिल कौन थे, और फिर ज़ाहिर है इंसाफ नहीं मिल सका। जी बिल्कुल सही बात है। यानी जब भी दायरा ये तारीख आती है, या फिर 27 दिसंबर वाली तारीख आती है जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, तो याद तो बिल्कुल आती है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ऐसी लीडर मिली थी जो दुनिया भर में प्रेजेंटेबल भी थी और टैलेंटेड भी थी, दुनिया भर में उनको माना भी जाता था। और उम्मत मुस्लिमा की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर भी थी इम्तियाज़ साहब। जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ा एजाज़ था जो पाकिस्तान को हासिल हुआ। अब बदकिस्मती ये है कि यहाँ उनकी जमात है, या फिर जब जनरल ज़ियाउल हक साहब के ख़ानदान की एक दो रुकनी जमात थी, इन सब ने बदकिस्मती से एक जो शहीद उनके हुए हैं, या जो उनके घराने के लोग दुनिया से चले गए, उन पे रह के उन्होंने सियासत की, उनकी सियासत को आगे नहीं बढ़ाया। उनको मिसाल जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो मिशन था उसको हकीकी मानों में आगे नहीं बढ़ाया, और यही वजह है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर उनका अपना सूबा, आप देखिए इस वक्त बेशुमार इलाके अभी भी पानी में घिरे हुए हैं, गवर्नेंस का बुरा हाल है। तो ये एक बदकिस्मती है कि जो भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं वो यादें अपनी बेहतरीन छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादों पे फिर सियासत भी होती है और मुनाफाखोरी भी होती है। ये हमने देखा है बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुआ है। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो लेगेसी है उस पर काफ़ी बिल्डअप किया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग नहीं थे ऐसे सेल्फलेस जिसको कहते हैं, कि जो उनको अपने मफादात से गर्ज ज़्यादा थी, अवाम के मफादात से गर्ज कम थी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका जो मिशन है। इम्तियाज़, मैं एक जुमला अगर इजाज़त है मैं ऐड करूं, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, लेगेसी वाली बात की। आपको याद है कि जब मरूमा दुनिया से चली गई और सारे मामलात आसिफ जरदारी साहब के पास आ गए, बहुत सारी बातें हैं कि जी बिल उन्होंने कैसे लिखवाई और क्या हुआ, और बाद में वो गलत साबित हुई कि नहीं हुई। असल बात है वो ये है कि जी जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी लेगेसी चल सकती थी बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में, लेकिन आपने देखा 2 से 3 मरतबा उनकी लॉन्चिंग की गई लेकिन कामयाब नहीं। मुझे वो वाक़या अच्छी तरह से याद इम्तियाज़ आ रहा है कि जब पार्टी की सीनियर लीडरशिप में 3-4 लोग थे, उनमें कायरा साहब भी थे, उसमें एतजाज़ एहसन भी थे, उसमें सरदार खोसा साहब भी थे, 1-2 और लोग थे, और जिन्होंने ये जाकर उनको कहा था जरदारी साहब पार्टी को बचाना है तो प्लीज़ आप एक साइड पे हो जाएं, बिलावल भुट्टो को सामने आने दें, ये पार्टी बच जाएगी। नतीजा आपने देखा वो नहीं माने, आज उनकी पार्टी किसी जगह भी नहीं रही। हाँ, एक है कि सिंध तक महदूद है, पिछले 14-13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और वहाँ पे जो इस तरह इल्ज़ामात लगते हैं कि जी हर महकमे से पैसा मुबैना तौर पे वहाँ पे पहुँचाया जाता है। कुछ लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अगले दिन एक बड़े अहम आदमी ने मुझे बताया, क्या कहना चाहिए इम्तियाज़, के मेरी नाराज़गी की वजह उनसे ये है, 4-5 टॉप लोगों में से हैं कि मैं वो काम नहीं कर सकता जो बाकी करते हैं, कि जी भत्ता जो है ना ले के पहुँचाया जाए, वजारत मेरे पास जो उनकी है मैं जाकर जरदारी साहब को दूँ। अब देखें जब परसेप्शन ये बन जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे। पार्टी तो आप देख लें जिस तरह तितर बितर हुई है, ठीक है, एक सीट जीत लिया बड़ी कमाल से, लेकिन उस पर भी कराची में मलीर पे देखें ना जिस तरह वीडियोस आपने देखी, ठप्पे धड़ाधड़ लगाए गए, वो अदालत में चले गए पीटीआई वाले के लिए तो धांधली से जीते हैं, हम नहीं इसको मानते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो लेगेसी थी उसको आगे लेकर नहीं चल सकी पीपल्स पार्टी। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा एक और अहम मामला है। इम्तियाज़ गुल साहब,
अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान के बाद आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। लेकिन सर, ज़ाहिर है सदर जो बाइडन का जो बयान था उसको आप कैसे देखते हैं? उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन थे उनकी जानिब से एक बयान आता है जिसमें जस्टिफिकेशन दी जाती है। तो सर, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज करेंगे? जस्टिफिकेशन क्या, उन्होंने मतलब माना है, रिवर्स किया उसके बयान को। हाँ, लेकिन उसमें देखें एहतशाम, बेशक वो रिवर्स कर लें बयान को, जो सदर बाइडन ने कहा एक बाकायदा एक तकरीब में, वो कोई ऐसे नहीं हो सकता कि इत्तेफाकन उनके मुंह से बात निकल गई है। ये बात उन ब्रीफिंग्स पे मबनी होती है जो कि वक्तन फवक्तन अमरीकी सदर को मिलती हैं, और उन ब्रीफिंग्स का लुबे लुबाब मेरे अपने ख्याल में ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से हुआ। ये वहाँ पे तासुर पैदा किया गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज और ISI ने मिल के अब तालिबान की सपोर्ट की और जिसकी वजह से अमरीकी मिशन वहाँ पे नाकाम हो गया। हालांकि जनरल मैकेंजी जो साबका इनके कमांडर थे, उन्होंने खुद माना कि उनकी 20 साल के दौरान पॉलिसियाँ गलत रहीं, उन्होंने गलत मंसूबों में हाथ डाला और पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया। लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि चूंकि इस खित्ते में अमेरिका का पक्का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, तो भारत की तरफ से जितनी भी नेगेटिव मनफी किस्म की ब्रीफिंग जाती हैं अमेरिकी सदर को, उनके इर्द गिर्द बहुत बड़ा हल्का भी भारत नजात अमेरिकी हैं। तो कहा जा रहा है इम्तियाज कोई 30 से 32 लोग हैं जो हिंदुस्तानी नज़ाद अमेरिकन हैं जो इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट में, वाइट हाउस में, पेंटागन में सख्त में बैठे हैं। मैं अगर आपसे इम्तियाज पूछूं, माशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत वेल वर्स्ड हैं आप, बुनियादी तौर पे इसकी प्रोवोकेशन क्या हो सकती थी? बाइडन साहब के बयान की पार्टी का फंक्शन था और सियाको सवाब देखें वहाँ तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं हो रहा कि कोई मुकाबला हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, कोई रीजन में कोई दहशतगर्दी की बात हो रही है। आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने पाकिस्तान को कहा खतरनाक मुल्क है और उनके एहसास जो है ना वो सेफ हैंड में नहीं है। इसका जवाब लेंगे इम्तियाज गुल साहब से तफसील से, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सुनवा दूं अपने नाजरीन को कि जो जाहिर है स्टेट डिपार्टमेंट की जो बाइडन के बयान के बाद बात की गई, सुनिएगा जरा, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी इम्तियाज गुल साहब, किस्म की बातें हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान भी करते रहते हैं वक्तन फवक्तन, वहाँ के तर्जुमान ने भी ये बात कर ली, लेकिन एहतशाम वो बात बाइडन ने ऐसे नहीं कही, पूरा उसका बाकायदा सियाको सबाक था। बिल्कुल उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, यानी जो तकरीर को ट्रांसक्राइब किया गया है, उसमें बाकायदा उन्होंने एक केस बनाया है, और केस ये है कि इस वक्त हम सोच रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को हम किस तरह आगे लेके जाएं, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि फिर हम ये भी देख रहे हैं किस तरह चीन और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक बहुत ख़तरनाक मुल्क बन गया है क्योंकि इस मुल्क में न्यूक्लियर हथियार हैं और एक ऐसा मुल्क है जो कि सियासी अफरा तफरी का शिकार है। ये बाकायदा एक सोचे समझा एक ब्रीफिंग है जो कि सदर को मिली हुई है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बात कही। और ख़तरनाक बात इसमें ये है, जो मर्जी कहते फिरें वाइट हाउस के तर्जुमान या स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान या हमारे दफ्तर खारजा के लोग, उन्होंने पाकिस्तान को अमलन रूस और चीन के साथ क्लब कर दिया है। ठीक है, और सही। अमेरिका ने चीन को अब गुज़श्ता ऑलमोस्ट एक साल पहले अपना सबसे बड़ा खतरा करार दिया था अपने लिए, और उसी पॉलिसी के तसलसल में मुख्तलिफ इक़दाम हुए हैं जिसका आपने नतीजा देखा उस एक स्टेटमेंट की सूरत में। देखिए अहम क्या होता है, शाम आपको पता है कि खबर आ जाती है, जो डैमेज होना होता है उससे हो जाता है। बिल्कुल। अब लाख उसकी सफाइयां पेश तरदीद उसकी करते फिरे, लेकिन लोगों के जहनों में वो बात रहती है जो पहले हुई है। बिल्कुल। लिहाजा जो बाइडन ने कहा
وہ لوگوں کے ذہن میں رہ گئی ہے, بیٹھ گئی ہے. جو پاکستان کو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اس کے بعد جو مرضی کرتے تھے. اچھا احتشام صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب, ظاہر ہے امریکی صدر کا بیان آنا اور اس کے بعد یہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بیان جاری کرنا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک تضاد ہے؟ اور دوسرا اس کی امپورٹنس ہے امریکی صدر کے بیان کے بعد یہ بیان آنا. دیکھیں میرا اپنا خیال ہے اس میں ایک جو عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی امریکہ کا صدر چاہے کوئی پرائیویٹ فنکشن پہ بات کر رہا ہو, کوئی آفیشیل یا کانگریس میں ہو یا کہیں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے بات کر رہا ہو, بڑا کم میں نے دیکھا ہے امتیاز کہ ان کے 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد ہی ان کا ایک اسپوکس پرسن جو ہے نا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ کلیریفائی کرے ان اے سینس کہ جی مطلب بڑا واضح طور پہ انہوں نے ڈسٹینس کیا ان کے بیان سے. ٹھیک ہے, صدر کا بیان اپنی جگہ وزن رکھتا ہے, پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک ریئیکشن آیا اینڈ بلاک ریئیکشن آیا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دا بورڈ, سیاسی لوگوں نے اس پہ بات کیا, آپ نے فارن آفس کا آیا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کورٹ کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے, آج وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں ہوئیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے سب کے ریئیکشن کے بعد یہ ہوا ہے. مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ ان کو بھی خیال آیا کہ ہم دھکا دے رہے ہیں کہ پاکستان اس بلاک میں چلا جائے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے یوکرین کے مسئلے پہ ہم 3 جو سیکورٹی کونسل میں اب ریزولوشن پاس ہوتے ہیں اس میں پاکستان ابسٹین کرتا ہے, ہندوستان کرتا ہے, چائنا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان پہ تو ان کا بڑا جس کو کہنا چاہیے ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ہم تو اسٹریٹجک پارٹنر بھی ان کے نہیں رہے اس طرح کے نا, تو نان الائی ہمیں اسٹیٹس دے دیا تھا انہوں نے, لیکن وہ بھی ایک نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب اس وقت تو ان کو ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہے کہ رشیا جس طریقے سے جا رہا ہے آگے, اگرچہ رشین جس طریقے سے آئے تھے فروری میں انہوں نے کہا تھا جی ہم تہس نہس کر کے چلے جائیں گے, 8-9 مہینے ہو گئے ہیں, وہ لگتا ہے کہ وہ بھی جنگ ان کے دور ہو رہی ہے. گولہ بارود جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں چھوٹے ملکوں سے, لائک کیا میزائل اور اس طرح کی چیزیں کیا کہتے ہیں ایران سے, تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنے اثر کیسے جنگ جاری رکھیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں نیٹو امریکہ نے موسٹ ماڈرن اسلحہ ان کو دینا شروع کر دیا یوکرین کو, لہٰذا وہ اب لڑنے کی پوزیشن میں آ گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سٹیج پہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنا امتیاز کہ پاکستان کے بارے میں بات کرنا بغیر کسی پرووکیشن کے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ان کے ذہنوں میں ہے کہ پاکستان اس کیمپ میں جا رہا ہے, لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ جی جس طریقے سے ہیوملیشن ان کی ہوئی ہے, ریزولوشن کہیں پاس ہوئے کہیں ویٹو ہوئے, تو وہ ان کو تکلیف تو ہے امریکن کو, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جس سے کہ ہندوستان ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے کئی والوں سے, وہ کہتے ہیں خواہ پاکستان کو ہم نے بنایا ہوا ہوا, وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ امریکن نے بھی بات ہوئی ان سے, وہ یہی کہتے تھے کہ جی اب ہم جو ہے نا پاکستان کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر کریں گے, اور پہلے تو 1 آف 1 ہوتی تھی, آپ صرف اینٹی ٹیررزم پہ بات ہوتی تھی, اب وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم انرجی پہ بھی بات کریں گے, ایجوکیشن پہ بھی کریں گے, سیکورٹی پہ بھی کریں گے, اور معاملات پہ بھی کریں گے. تو تھوڑا بہت میرا خیال ہے امریکن کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ٹوٹلی بالکل پاکستان کو علیحدہ کر دینا, اور ہندوستان جب ان کی بات نہیں سننا تو ہم پاکستان کو کیوں اس طرح سزا دیں. لیکن بہرحال یہ امتیاز صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات اس وقت کی گئی ہے اس کے بہرحال کو مانی تو ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن امتیاز گل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پاک امریکہ تعلقات میں کوئی رفٹ آئے گی اس بیان کے بعد؟ ظاہر ہے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی اگر بات کریں تو ظاہر بڑی بات ہوتی رہی ہے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں سپورٹ کرے گا, معاشی مشکلات ہماری ایک طرف ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رفٹ آئے گی؟ دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی جڑے ہی نہیں تھے. یہ رفٹ بہت شروع سے موجود ہے, جب سے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تھی دہشت گردی کے خلاف, اور اس کے بعد بڑے بتدریج انداز میں پہلے صدر بل کلنٹن نے, پھر جارج بش نے اور صدر اوباما نے ان کو باقاعدہ بھارت کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ پروموٹ کیا. اور بنیادی طور پہ اس علاقے میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان دونوں کے مفادات کے تحفظ میں ہو رہے ہیں, اور یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اگر چین اور پاکستان کا قریبی تعلق یوں ہی برقرار رہا تو ظاہر ہے ان کے لیے, ان کے ایجنڈے کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, اور اس لیے ان کی مسلسل کوشش ہے کہ پاکستان کو زیر بار رکھیں, پریشر میں رکھیں. اس پریشر کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کی مدد کرے گا. یہ بھول جائیں, اگر کوئی اس خوش فہمی میں ہے, چاہے ہمارے کور کمانڈرز یا ہمارا دفتر خارجہ اور بلاول صاحب, تو وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ان کی بھول ہے. بڑی ڈیپ سیٹڈ سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے, اور اس سوچ کو مثبت نہیں ہونے دے گا ہمارا پڑوسی بھارت, کیونکہ اس نے بھی ہمیں سبق سکھانے کا تہیہ کر رکھا ہے. آپ نے سنے لیا ہوگا کہ بھارت نے پاکستان میں جو ایشیا کپ ہونا ہے کرکٹ کا, اس میں بھی آنے سے انکار کر دیا. ان کو جہاں جہاں موقع مل رہا ہے پاکستان کو
کچوکے لگا رہے ہیں, بالکل نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ سیاسی منظر پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. اب ذرا سیاسی منظر نامے پر بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب کی شکست کے بعد لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ہی کچھ کانفیڈنٹ ہو گئے اور زیادہ شدت کے ساتھ اپنا مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا وہ مطالبات منوا پائیں گے. دوسرا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ضمنی الیکشن کی شکست پر نواز شریف صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا اپنی ٹیم پر. تو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیے سونیا, یہ تو آج اخبارات میں رپورٹ ہو گیا, جو ابتدائی رپورٹ نواز صاحب کو دی گئی ہے. واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جو برہمی کا اظہار کیا گیا اور بڑا اس حوالے سے کہ جی اب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہاں تھی, کوئی بھی نہیں نکلا. مریم صاحبہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا الیکشن سے وہ لندن چلی گئی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے نا پرائم منسٹر ہیں, وہ جا نہیں سکتے. حمزہ کی کہتے ہیں کمر میں درد ہے, وہی جو ان کے والد صاحب کو بھی تکلیف ہے, شاید ایج ان کی 50+ ہے, ہونی تو نہیں چاہیے, بہرحال اللہ صحت دے انہیں. اسی طرح باقی پارٹی لیڈرشپ گھروں میں بیٹھی رہی, نہیں نکلی, یا یہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ بھئی فور گراؤنڈ کنکلوژن ہے, انہوں نے جیت جانا ہے. لیکن میرا خیال ہے پنجاب کی حد تک تو سونیا 3 سیٹیں تھیں ان کی, 3 میں سے 2 ہارے ہیں پی ایم ایل این والے, 1 سیٹ پہ جیتے ہیں. تو یہ سوالیہ نشان تو بنتا ہے. میرا خیال ہے یہ اب ظاہر ہے ایویلیویشن کریں گے, دیکھیں گے, چیک کریں گے کہاں کسی غلطی ہے. لیکن ایک چیز سونیا طے ہے کہ سب نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور سب چاہ رہے ہیں کہ جی اب تو نواز شریف ہی آئے تھے سانو بچائے. اب وہ ایلیمنٹ ہے کہ ان کو آنا پڑے گا. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آ کے وہ قیادت کریں گے. دوسری بات آپ نے جو بات کی ہے نا سونیا, یہ اب جو سیاسی منظرنامہ یہ تو بدستور عوام کا شکار ہے. عمران خان صاحب کی جو زبردست طریقے سے فتح ان کو ہوئی ہے, تو ان کو اب یہ سیاسی اعتماد تو ان کا بہت تاشا بڑھ گیا ہے. اور دیکھیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, کروانے کی پوزیشن میں ہیں. اور بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈیٹ نہیں دیں گے تو میں لانگ مارچ کروں گا, اکتوبر میں ہی کروں گا. میں آپ کو بائی دی وے ایک جو مجھے خبر پتہ چلی ہے, جو چل بھی رہی ہے, اس پہ امتیاز بھی بات کریں. مجھے امتیاز لگ رہا ہے کہ یہ سین 93 والا شاید رپیٹ نہ ہو جائے. آپ کو یاد ہے جب لڑائی ہو گئی تھی, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, غلام اسحاق خان مرحوم پریزیڈنٹ تھے, کتنی لڑائی ہوئی تھی. فائنلی پھر آپ نے دیکھا آرمی چیف ہمارے کاکڑ اور اس وقت کے جو کیا کہتے ہیں آئی ایس آئی کے چیف تھے, وہ دونوں طرف جایا کرتے تھے, بات چیت کروایا کرتے تھے. فائنلی پھر یہ ہوا کہ بھی دونوں کو جانا پڑا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج ایز وی اسپیک یہ مرحلہ جو ہے نا آ گیا ہے, اور یہ ان کو کہا جائے 2 باتیں. عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ مارچ سے پیچھے ہٹ جائیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ارلی ڈیٹ کی طرف آپ جائیں. ایک طرف تو کہتے ہیں جی نیوٹرل لوگ ہیں, دوسری طرف بات ہو رہی ہے ریاست کو بچانے کی. کیونکہ آپ دیکھنے پی ایم ایل این کے اندر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. مصدق ملک صاحب کو میں آج سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یہ ہماری حکومت کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے یہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جا رہے ہیں. شاید وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, یا وہ میسیج دے رہے ہیں ان کو بھی جی ٹھیک ہے آپ ہی سنبھالیں, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. اور رانا ثناءاللہ تو کہہ بیٹھیں گے جی اگر اسلام آباد آ گئے تو ہم تو فوج کو بلائیں گے, فوج آ جائے گی. اور جس طرح فوج نے آ کے کنٹرول سنبھال لیا تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ اتنے لوگ آ جائیں گے تو کیا فوج پاکستانیوں پہ گولی چلائے گی؟ نہیں چلائے گی. شاید اب سب کے سیاسی مفادات امتیاز اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے. ایک چیز واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ اب جس پوزیشن میں عمران خان صاحب اپنی باتیں ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ امتیاز کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے ارلی الیکشن کی طرف؟ اور دوسرا یہ بار بار الزام لگتا ہے ان کو کہ جی اصل تکلیف ان کو ہے, بلکہ وہ جو خواجہ آصف کہنے ہیں اسی چاہنے تھوڑی پیڑ اور پہ ہی رہے کہ آرمی چیف ایسی مرضی کا نہیں لگانا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کا یہ ایکچولی زیک والا معاملہ بن گیا ہے؟ یہ ایکچولی زیل آپ نے کافی سارا ایسی باتیں کر دی. اب میرے لیے اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس میں میں ایڈ کیا کروں, کیونکہ آپ ظاہر ہے زیادہ باخبر ہیں مجھ سے. ایک بات ضرور ہے کہ اس وقت ابہام اس وجہ سے ہے کہ اعتماد کی کمی ہے فریقین کے درمیان, اور عمران خان صاحب اپنی ضد لے کے بیٹھے, اس کو آپ ضد کہہ لیں, مطالبہ کہہ لیں کہ آپ ارلی انتخابات کروائیں. اب رانا ثناءاللہ صاحب نے, جو میں کل سن رہا تھا کوئی بطور وزیر داخلہ ان کی زبان ان کو جچتی نہیں ہے جو لب و لہجہ تھا ان کا, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کر سکتے ہیں لیکن بغیر شرائط. ویسے بائی دی وے ان کو کچھ سمجھانا چاہیے کہ انٹرنیشنل افیئرز کا نہیں پتہ تو بات نہ کیا کریں. بائیڈن کے بیان کو کہتے ہیں انہیں بائیڈن نے بڑی چول ماری ہے, اب یہ بات کرنے والی ہے رانا ثناءاللہ انٹیریئر منسٹر ایسی بات کر رہے ہیں. جی تو اپنے جو ان کا بس لیول ہے وہ ایکسپوز کر دیا انہوں نے نا, تو اس میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو ووٹ کہتے ہیں ہم نے تو فیصل آباد سے لینے ہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ اصل میں عمران خان چونکہ ڈٹے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں ہاں جی ہم مذاکرات کے لیے بغیر شرط کے تیار ہیں,
سوال یہ ہے کہ انہوں نے اگر وعدہ کر بھی لیا کہ ہم انتخابات کروا دیتے ہیں، اس بنیاد پہ انہوں نے عمران خان سے کوئی کنسیشن لے بھی لی، اس وعدے پہ عمل درآمد کون کر پائے؟ میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ عمران خان اتنی آسانی سے ان کے وعدے پہ اعتبار کر لیں گے. اس کے لیے جو وہی تیسرا فریق ہے اس کو میرا خیال ہے ایکٹیو ہونا پڑے گا، سرگرم کردار ادا کرنا پڑے گا. وہ کس صورت میں وہ کردار ادا ہوگا کہ ضامن کے طور پہ کہ واقعی اگر انتخابات کی تاریخ طے ہوتی ہے تو اس تاریخ پہ انتخابات ہو جائیں. یہ نہ ہو جو کہ چیف الیکشن کمشنر نے آج بھی باتیں کی ہیں، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ وفاقی حکومت کے بحاف پہ باتیں کر رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے. لیکن ایک چیز اس پہ بتائیے گا، ایک چیز بتائیے گا امتیاز، کہ یہ جو بار بار ایک بات آتی ہے کہ جی عمران خان کا بیانیہ تھا، بیانیہ ہے، اس کو شکست نہیں ہوئی. دوسرا ہے کہ عمران خان کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی، غلط یا صحیح اختلاف کریں. میرا سوال آپ سے کہ یہ جوابی حکمت عملی یہ پی ڈی ایم کی یا پی ایم ایل این کی کیوں نہیں بن پائی؟ وہ اس لیے کہ ایک پارٹی نہیں ہے نا احتشام. مطلب بڑی واضح سی بات ہے کہ اس کے اوپر دو بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ہیں، آپس کے ان کے تضادات ہیں، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے یہ وعدے کرتے رہے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے ہیں. تو جو اندر کی جو لیک آف کنوکشن ہے اس کی وجہ سے ان کا کوئی بیانیہ بن ہی نہیں سکا. پی ڈی ایم پہ تو بہت عرصہ پہلے ہم نے میرا خیال فاتحہ پڑھ لی تھی، اس لیے کہ یہ چو چار کا مربع ہے اور یہ بغض عمران میں بنا تھا. اس میں کوئی نظریاتی یا کوئی اصولی یا کوئی اخلاقی عنصر تو تھا نہیں جس کی وجہ سے اکٹھے رہتے اپنا کوئی بیانیہ بنا پاتے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا امتیاز گل صاحب، بلکہ احتشام صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے اس چیز پر بھی بڑی اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایک ساتھ 7 جو سیٹس ہیں اس پر الیکشن لڑنا، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے اپنی مقبولیت کے حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. تو ظاہر یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ ہر جماعت کا سربراہ اپنی جگہ مقبولیت رکھتا ہے، اس طرح ہر جماعت کا سربراہ جو ہے وہ ایک سے زائد سیٹس پر الیکشن لڑے گا، تو پھر اس طرح تو سسٹم آگے نہیں چل پائے گا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خزانے کے، ملکی خزانے کے ضیاع کے علاوہ کچھ ہے نہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے جانا نہیں ہے. میں سنیے، بڑا اچھا سوال آپ کے. دیکھیں میں اس چیز کو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا. آپ دیکھیں کتنی بڑی جمہوریت ہے ہندوستان آپ کی، وہاں پہ 96 میں لا تبدیل ہو گیا تھا کہ جی ایک سے زیادہ جگہوں پہ آپ نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے. 2 جگہوں پہ ان کو اجازت جب دی گئی تھی اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آدھا پیسہ جو ہے نا وہ جو کینڈیڈیٹ ہے نا وہ برداشت کرے گا اخراجات کا. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ کم از کم جو ہے نا وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا لگتا ہے. لوگوں کا تو پتہ ہے آپ کو بے تاشا پیسہ لگاتے ہیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے. 30 کروڑ لگتا ہے، 40 کروڑ لگتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کھانے کھلائے جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ نے دیکھا کل ہمارے پروگرام میں جو آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے بسرا صاحب، وہ تو کہنے مبینہ طور پہ کہ جی ہر جگہ پہ 1000 روپیہ بندہ فی ووٹ دیا پیپلز پارٹی نے وہاں پہ. غلط یا صحیح ہم نہیں جاتے ہیں، ان کا الزام ہے. تو یہ پیسہ تو چلتا ہے. ہمارے ہاں تو بڑے بڑے لوگ پیسہ لیتے ہیں لائلٹیز تبدیل کرنے کے لیے، ایم این ایز ایم پی ایز. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کروڑوں روپیہ لیا جاتا ہے، لیا لوگوں نے. عمران خان صاحب نے اپنے 20 بندے جو ایم پی ایز نکالے تھے وہ تو چیزیں ثابت ہو گئی تھیں کہ 20-25 کروڑ مانگا گیا. رانا مشہور صاحب کی تو ویڈیو موجود ہے جس طرح نوٹوں کو دتھے وصول کر رہے ہیں ایک موقع پہ پی ایم ایل این کے. تو یہ تو تاریخ تو ہماری ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ جی اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سم آف دی ادر جب تک یہ لا موجود ہے آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب اب 6 حلقوں سے جیت چکے ہیں، کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب کیا دوبارہ الیکشن ہوگا. مجھے لگ رہا ہے الیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جس طرح چودھری نثار صاحب نے آپ نے دیکھا حلف ہی نہیں لیا 4 سال تک، 3 سال تک. تو وہ فائنلی جا کے جب لا بنا تو ان کو لینا پڑا. تو کہتے ہیں یہاں تو لا بھی بنا نہیں ہے، لہٰذا حلف لیں گے نہیں تو لہذا اس کو ضمنی انتخاب کی بات آئے گی نہیں. لیکن پروسیس میں بڑا شدید سیاسی دباؤ جو ہے نا پی ڈی ایم کی پارٹیوں پر رہے گا، اور اسی طرح ریاست پہ بھی، ریاستی اداروں بھی رہے گا. اس کی بات ماننے کے لیے وہ دباؤ بڑھائے گا. کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز کر کے کوئی ایک بہتری کی صورت حکمت اپنی اپنانی پڑے گی. وہ کہتے ہیں بصیرت والی آنکھ دیکھنے والی ہو تو پاکستان اور پاکستان کی ریاستی اداروں کو بچانے کا وقت ہے. اس کے لیے کتنے اکٹھے سارے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کوئی بھی اکٹھا نہیں ہو رہا، سارے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب، ظاہر ہے ایک طرف تو بات ہوتی ہے کہ اس جیت کے بعد 6 سیٹس پر الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کا جو سیاسی اعتماد تھا اس میں اضافہ ہو گیا، لیکن مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی سیٹس کو بچانے میں، ان کا دفاع کرنے میں ناکام رہی. کیونکہ آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں ان کی 2 سیٹس کم ہو گئی، پھر صوبائی اسمبلی میں ان کی 1 سیٹ کم ہو گئی. تو سر آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں دیکھیں
میں پڑھ رہا تھا مختلف تجزیے تو جو پی ٹی آئی کے مخالف حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 35% ٹرن آؤٹ تھا، اس میں پی ٹی آئی نے 2 نشستیں بھی کھو دی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، نہ ہی میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے اسمبلی میں واپس جانے کے لیے یہ انتخاب لڑا تھا۔ عمران خان کی میرا خیال حکمت عملی یہ تھی، وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جو بیانیہ عوام کو دیا ہے وہ مقبول ہے، اس کی بنیاد پہ وہ ووٹ جیت سکتے ہیں اور ان کو 6 جگہ پہ اچھے ووٹ پڑے۔ تو صرف انہوں نے اپنا یہ پوائنٹ پہ ثابت کرنا تھا۔ اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر جو کچھ ہوگا ہم نے مارچ کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک آخری کارڈ کے طور پہ، بارگیننگ چپ کے طور پہ مارچ کا کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے وہ اب تک کامیاب رہی ہے۔ اچھا، مارچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے امتیاز گل صاحب، یا یہ صرف پریشر ٹیکٹکس آپ کو لگ رہی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے پریشر ٹیکس ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ اپنے لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب مارچ ہوتا ہے تو اس میں عوامی زندگی بڑی متاثر ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ، بزنس، تو میرا خیال ہے ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہے، جس وجہ سے وہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ پس پردہ کوئی رابطے بھی ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احتشام صاحب، ایک سوال یہ بھی اہم ہے کہ اگر 7 نشستوں پر عمران خان صاحب خود امیدوار نہ ہوتے تو کیا پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی؟ دیکھیں، ایک جگہ جہاں پہ آپ نے دیکھا ملتان میں ہوا، وہاں خود نہیں کھڑے ہوئے تو شاہ محمد قریشی صاحب کی بیٹی جو ہے نا وہ مہر بانو جو ہے نا وہ ہار گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے نا ووٹ نہیں ڈالے کیونکہ موروثی سیاست کے لوگ خلاف تھے۔ یہ بات ایک آپ نے دیکھا، شوکت یوسف زئی جو ہے نا وہ آپ کے پی کے وزیر بھی ہیں، ان کا بھی کہنا ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں کے اگر الیکشن کو دیکھا جائے تو اس میں جو باتیں میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی امتیاز بات کریں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 مخدوموں کا جس کو کہنا چاہیے مقابلہ تھا، وہ مخدوم جیت گیا جو بڑا ہمبل تھا، یعنی اپنا یوسف رضا گیلانی، اور معذرت کے ساتھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بہت جس لحاظ سے غرور ان میں بے تحاشا ہے، ایروگنٹ ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے۔ آج کسی نے کالم بھی ایک لکھا ہوا ہے، ملتان کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے بھی یہی جملہ لکھا ہے اس میں وہاں پہ کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے کوئی امبیرسمنٹ ہے وہاں پہ ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہار جائے؟ دیکھیے، امبیرسمنٹ میرا خیال عمران خان سے زیادہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے لیے ہے۔ یعنی عمران خان جو بیانیہ لے کے چلے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو خاندانی موروثی سیاست ہے ہم وہ نہیں چاہتے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب سے میں سمجھتا ہوں بڑی اور یہ بھی کہتے ہیں بڑے کنجوس ہیں، 1 ٹکا نہیں خرچ کرتے، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں حلقوں میں۔ باقی دیکھیں، جو پنجاب کے ملتان کے عوام نے 2018 کے الیکشن میں پورے گیلانی گھرانے کو فارغ کر دیا۔ دیکھیں ان کے بیٹے کی چھوڑی نشست ہے جی، زین نورانی چھوڑی نشست ہے جس پہ وہ ہار گئے، یہ ایک علیحدہ ایک بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب لوگ اتنے باشعور ہیں کہ انہوں نے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انتہائی رد عمل کے طور پہ کم ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کی، کیونکہ کیا بات ہوئی کہ والد بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹے کو آپ نے پنجاب اسمبلی بھیج دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی بیٹی آ جائے۔ ان کو اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ ابھی چند مہینے کی بات ہے۔ موروثی سیاست، امتیاز گل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہار کی ایک بڑی وجہ تھی۔ بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب۔ ایک اور اہم معاملہ ظاہر نیب قانون میں ترمیم کے خلاف تحریک انصاف کی جو پٹیشن تھی، اس پر آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت کے اس پر بڑے اہم ریمارکس ہیں۔ ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم پارلیمان کے امور میں کیوں اور کیسے مداخلت کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی بار عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ کے اندر طے کریں۔ تو یہ معاملہ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سونیا، جو آج جو سب سے اہم بات میری نظر میں ہوئی، 3 ممبر بینچ جو اس کو سن رہا ہے، انہوں نے بڑے سیریس کنسرن کا اظہار کیا اس پہ، امتیاز کے بھی کس طریقے سے آپ نے نیب لاء میں تبدیل کی، ہر چیز اپنی مرضی کی، اور آپ بندے راہ کروائے چلے جا رہے ہیں اور کیسز ختم ہو چلے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جی، پارلیمنٹ ہے، ہم کوئی
جس کو کہتے ہیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے. پارلیمنٹ فیصلہ کرے اس کو ختم کرنا ہے روکنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ظاہر ہے جس طریقے سے نیب لاء تبدیل کیا گیا, انتخابی اصلاحات لے کے آئے بل, وہ تبدیل کی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس حوالے سے ایک اور بڑی اہم چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ابھی شہباز صاحب کی اور حمزہ شہباز کی آپ نے دیکھا بریت ہوئی ہے, اور شہباز صاحب سے جب بھی پوچھا گیا کہ جی جو پیسہ آپ کے اکاؤنٹس میں آتا رہا ہے یہ کیسے ہے, ان کا جی مجھے کیا پتہ. ایون امتیاز یہ بھی سوال پوچھا گیا ان سے کہ جی 12 کروڑ روپیہ آپ کی اہلیہ غالباً نصرت صاحبہ جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آیا تو کیسے آیا, تو کہتے ہیں مجھے کیا پتہ, آپ ان سے پوچھیں. تو اب دیکھیں نا اس طرح پیسہ کسی کے اکاؤنٹ میں 12 کروڑ روپے آ جائے, کوئی پوچھنے والا ہو, وہ ساری چیزیں تبدیل کر دی ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ تبدیل کی ہے. ایک بات تو عمران خان صاحب کی ہے نا بھی کہ 1100 ارب کی کرپشن, 200 لوگ چھوٹ کے آگے چلیں, ہو سکتا ہے کہ جی جائز چھوٹ کے آئے ہوں, لیکن جتنی تیزی کے ساتھ مقدمات ختم کیے گئے, جس تیزی کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا کہ جی 49 کروڑ 99 لاکھ تک کا جن کا اب کیس ہے وہ معاف ہے, اور 50 کروڑ کی کرپشن کرنے والا جو ہے نا وہ اس میں قابو میں آئے گا. تو میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے تو سپریم کورٹ کہہ ہی سکتی ہے اس حوالے سے کہ جی آپ کو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت, دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بات تو یہ ہے نا امتیاز, وہ اپنا کام تو کرا چکے ہیں. نیب کا تو ڈنگ جو زہر تو سارا نکل گیا, جو انہوں نے کروانا تھا کروا لیا ہے پی ڈی ایم کے لوگوں نے. جی امتیاز گل صاحب دیکھیے اس میں انہوں نے کروا دیا. اگر ان کے بعد کوئی حکومت آ گئی زیادہ اکثریت کے ساتھ تو وہ اس کو ریورس بھی تو کر سکتی ہے نا. کیونکہ پاکستان میں میرا خیال ہے اب ہمیں یہ ڈسکس کرنے کی یہ ضرورت ہی نہیں رہی کہ یہاں پہ 2 قوانین ہیں, یعنی عمراء کے لیے ایک ہے, عام لوگ کے لیے دوسرا ہے. اور جو کچھ انہوں نے سارا کچھ ظاہر ہے اپنے مفاد میں کیا اور بڑے بھونڈے انداز میں کیا. ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ابھی کوئی ایک نیا فریم ورک, نئے پیرامیٹرز ان کے لیے تعین کر دے کہ آپ اس انداز میں اس قانون کو دوبارہ انفورس کریں, کیونکہ پاکستان میں کبھی حقیقی معنوں میں احتساب نہیں ہوا. اگر جو ہوا بظاہر ہوتا نظر آیا ہمیں, وہ بہت سارا اس میں سیاسی طور پہ موٹیویٹڈ تھا, یعنی ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ نیب کو استعمال کیا گیا. اب دیکھیں نا پی ایم ایل این کے خلاف جتنے کیسز تھے تقریباً سب, ایون اس کے شہباز شریف یا نواز شریف کے علاوہ بھی ان سے ہٹ کے جتنے کیسز تھے اس میں کچھ نکلا نہیں. البتہ کمپرومائز بہت بڑا ہوا ہے کہ جو کراچی یعنی سندھ میں جی آئی ٹی کے ذریعے جتنے اکاؤنٹس انکور کیے گئے تھے, معاف کیجیے, اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی, زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ, مراد علی شاہ صاحب, ان کے خلاف کم از کم 32 ریفرنس دائر ہونے تھے. بڑے واٹر ٹائٹ کیس تھے, اومنی گروپ کے ساتھ ان کے تانے بانے جڑے ہوئے تھے. وہ بھی نہیں ہوا, سرد خانے میں چلے گئے. اور اس وقت مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم جتنی محنت کر سکتے تھے 10-12 مہینے ہم نے کی 12 ایجنسیوں نے مل کے. اب اگر بعد میں سیاسی طور پر سمجھوتا ہو گیا تو ظاہر ہے پھر اس تمام, لیکن اس میں امتیاز ایک کیچ تو ہے نا, جتنے پیپلز پارٹی کے کیسز تھے خاص طور پہ زرداری صاحب پہ تھے, جو بھی گواہان تھے, انور مجید ہوا, فلانے ہوا, وہ جیل میں گئے, لیکن زرداری صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہے, سب کو باہر نکلوایا, بری کروایا, جو مرضی آپ انہیں گئے, اپنے بندوں کو تو لے کے چلے گئے وہ باہر. بالکل انہوں نے دیکھے نا اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا, اور وہ سیاسی طاقت ظاہر سمجھوتے کے بغیر نہیں آ سکتی تھی. اور یہ بڑا ہی انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بڑا آدمی پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف کوئی کیس ثابت ہی نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے. تو احتشام صاحب اب ظاہر ہے یہ نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بھی بات کی, آج عدالت نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کا قانون ڈیزائن کر کے کیسے دے سکتے ہیں, لیکن امتیاز گل صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو مستحکم کیا, ایک اب ہر جماعت اپنے اپنے دور حکومت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے, تو سر آپ کو کیا لگتا ہے پھر ان کے دور میں یہی صورتحال ایسی چلتی رہے گی, یہ نیب کے ذریعے اپنے کیسز سے ریلیف لیتے رہیں گے اور مخالفین کے خلاف بناتے رہیں گے؟ تو دیکھیں نا شروع کیسے کام ہوا تھا. یہ نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت کے بعد 88 کے بعد 99 کے بعد جو ہے نا, یہ جب حکومت میں آئے تھے تو نیب لاء بنا تھا, نیب بنی تھی, نام اس کا بیورو تھا پہلے, بعد میں اکاؤنٹیبلٹی سیل بن گیا تھا. اور سیف الرحمان صاحب جو لگائے گئے تھے, جس انداز سے انہوں نے کام کیا, پولیٹیکل لوگوں کی وکٹمائزیشن کی گئی, لوگوں کو بند کیا گیا, اندر کیا گیا, یہی پیپلز پارٹی اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہی کرتے رہے, اسی نیب کو استعمال کرتے رہے. پھر آپ نے دیکھا جب مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے اور طرح کی ترمیم کی اس میں, اور پھر انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں کو جس طرح, خاص طور پہ تو انہوں نے آپ نے دیکھا کہ 200 جو ہمارے ٹاپ کے ٹیکس پیئر تھے, اپنا انڈسٹریلسٹ تھے, ان کے خلاف انہوں نے اپنے کیسز نکالے. وہ جو کہا جاتا ہے اس وقت 350 روپیہ کہتے ہیں انہوں نے لون لیے تھے, معاف کروائے تھے, ان کے کیسز نکلے, اس سے نقصان بھی ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر عشرت حسین گورنر تھے اور
ہمارے فائنانس منسٹر تھے اپنے شوکت عزیز صاحب اس وقت, انہوں نے جا کے پھر باقاعدہ بات کی تھی اپنے مشرف صاحب سے کہ جی اس سے آپ جو کر رہے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گی, لوگ ملک سے باہر چلے جائیں گے, تو اس کو انہوں نے تھوڑا بہت ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر امتیاز گل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.